Zalim İsrail, terör दहशतगर्द devleti रियासत İsrail. इसराइल। रजब तय्यिप एर्दोआन ने इसराइल के वहशियाना मुजालम पर आलमी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस किया है। बैतुल मुकद्दस पूरी दुनिया है और वहां के मुसलमान पूरी इंसानियत हैं। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम सरहदें अबूर कर ली हैं। OIC ने इस बार भी कोई ठोस कदम ना उठाया तो ये तंजीम खुद ही अपनी नफी करेगी, अपनी मौत खुद ही मर जाएगी। रजब तय्यिप एर्दोआन ने इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ अपनी भरपूर सफारती कोशिशों को भी सुरात बख्श दी है। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर ना होने की सूरत में बिल्कुल अलग थलग रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस को एक महफूज मकाम करार दिया जा सकता है। अगर हमने किबला अव्वल को ना बचाया तो फिर खाना काबा, मदीना मुनव्वरा भी महफूज नहीं रहेंगे। इसराइली जुल्म जबर के सामने अगर पूरी दुनिया भी खामोशी इख्तियार कर लेती है तो वो फिर भी फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर हम शाम में दहशतगर्दों का रास्ता रोक सकते हैं तो हम मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ने वाले हाथों को भी रोक सकते हैं। और जो ममालिक इसराइल मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने से कतरा रहे हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। Zalim İsrail, terör दहशतगर्द devleti रियासत İsrail. इसराइल मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़, हजारों साल पुराने घरों आबाई वतन का तहफ़्फ़ुज़ करने के अलावा किसी किस्म का कोई मकसद न रखने वाले अल-कुद्स के मुसलमानों पर वहशियाना और ज़ालिमाना तरीके से हमले जारी हैं। मुकद्दस शहर अल-कुद्स की इज्जत और एहतराम, आबरू, कद्र व मंजरत, हैसियत की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा समेत अल-कुद्स की इबादतगाहों और मुसलमानों पर किए जाने वाले हमले बेवक्त वक्त हम पर किए जाने वाले हमले हैं। अल-कुद्स पर किए जाने वाले हमलों का निशाना बनने वाले हमारे भाइयों के अलावा मक्का में काबा शरीफ का तवाफ करने वाले, मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने वाले तमाम मुसलमान हैं। इस हमले का निशाना बनने वाले इस्तांबुल में, दियारबकर में, बगदाद में, काहिरा में, इस्लामाबाद में, जकार्ता में, कुआलालंपुर में, बाकू में, सरायेव में आबाद तमाम ही मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आज फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली जुल्म सितम और बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली हमलों और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन की इस सिलसिले में सफारतकारी के बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर माह रमज़ान और ईद पर हमलों का सिलसिला तवील अरसे जारी रहा है तो इसी दौरान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने इसराइल के वहशियाना मुजालम पर आलमी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस किया है और इसराइल को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर उसने फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा और मुसलमानों के खिलाफ हमलों को बंद न किया और इंसानी बुनियादी हकूक, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत की खिलाफ वर्जियों को जारी रखा तो इंसानियत का बैनुल-अक़वामी इदारों और कवानीन पर इत्माद उठ जाएगा। उन्होंने एक बार फिर बड़े वाशगार अल्फाज में कहा है कि दुनिया सिर्फ 5 ममालिक के ताबे नहीं है बल्कि दुनिया इन 5 ममालिक से अजीम तर है, बढ़कर है। यहाँ इनकी मुराद सलामती कौंसिल में वीटो पावर रखने वाले 5 ममालिक से है। बैतुल मुक़द्दस पूरी दुनिया है और वहाँ के मुसलमान पूरी इंसानियत हैं। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम सरहदें अबूर कर ली हैं। आलमी बरादरी को फलस्तीन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में होने वाले मुजालम पर फौरी आवाज उठाने की जरूरत है। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम सरहदें अबूर कर ली हैं। आलमी बरादरी को फलस्तीन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में होने वाले मुजालम पर फौरी आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सब के लिए मुक़द्दस मुकाम की हैसियत रखता है
اور تمام عالم کا مشترکہ تاریخی اثاثہ بھی ہے اور ورثہ بھی ہے۔ انہوں نے او آئی سی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر او آئی سی نے اس بار بھی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو پھر یہ تنظیم خود ہی اپنی نفی کرے گی، اپنی موت خود ہی مر جائے گی۔ اس وقت چند ایک اسلامی ممالک جس میں پاکستان، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا شامل ہیں کو چھوڑ کر پوری عالمی برادری فلسطینیوں کی اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ قتل عام پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، تو صرف اور صرف اس دوران ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف اپنی بھرپور سفارتی کوششوں کو بھی سرعت بخش دی ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیجیٹیمیٹ گاڈ فادر امریکہ سے بھی کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ البتہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کرتے ہوئے فلسطینیوں پر ہونے والے وحشیانہ حملوں کو رکوانے کے لیے صلاح مشورہ ضرور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ نے مسلمانوں کے مسائل کو حل نہ کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے، اور سلامتی کونسل میں اسرائیل کا گاڈ فادر امریکہ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف پیش کردہ قرارداد کی مذمت کرنا تو درکنار قرارداد ہی کو ویٹو کرتا چلا آیا ہے، اور اس بار بھی وہ اس قرارداد کو سلامتی کونسل میں پیش کرنے کو روکنے کے لیے مختلف حیل و بہانوں سے کام لے رہا ہے تاکہ قرارداد کو سلامتی کونسل میں پیش ہی نہ کیا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ترکی اور روس نے اس بار امریکہ کے اس دوگلی پالیسی کے خلاف ایک زبردست قسم کا اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں قرارداد منظور نہ ہونے کی صورت میں بالکل الگ تھلگ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں ترک اور روس میڈیا میں مختلف تجزیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک نے دیگر ممالک کی حمایت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر سلامتی کونسل کچھ نہیں کر پاتی تو جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور 10 عبوری یعنی کل 15 ممالک میں سے 9 کی جانب سے، یا پھر اس وقت اقوام متحدہ کے کل اراکین جن کی تعداد 193 کے قریب ہے میں سے 97 رکن ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر بیت المقدس کے تحفظ سے متعلق قرارداد پیش کرنے کے لیے انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس، یاد رکھیے میری مراد پیس کیپنگ فورس سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کسی بھی صورت پیس کیپنگ فورس تشکیل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ میری مراد بیت المقدس کے تحفظ کی قرارداد ہے، جس پر اسرائیل نے 1948 میں دستخط بھی کر رکھے ہیں اور بیت المقدس کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کرا رکھی ہے۔ اگر اس قرارداد کے حق میں جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر وولکان بوزکر، جن کا تعلق ترکی ہی سے ہے، کی صدارت میں جنرل اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد کے حق میں 2/3 ممالک کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی 193 ممالک میں سے 100 کے قریب، 97 کے قریب، تو یہ ایک تاریخ ساز قرارداد ہوگی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں بیت المقدس کو ایک محفوظ مقام قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے مختلف ممالک جن میں پاکستان، ترکی، ملیشیا اور ایران بھی شامل ہو سکتے ہیں پر مبنی انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس تشکیل دی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہی ایک واحد طریقہ رہ گیا جس کے ذریعے بیت المقدس کو اسرائیل کے ہاتھوں تباہ ہونے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، جب تک کہ کوئی اس کا پرماننٹ حل نہیں ڈھونڈ لیا جاتا۔ اس سلسلے میں عیسائی ممالک بھی ترکی اور روس کی مشترکہ قرارداد کی حمایت کر سکتے ہیں، اور پاکستان چین کی حمایت کے لیے بھی چین کو قائل کر سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کئی بار برملا کہہ چکے ہیں، اگر ہم نے قبلہ اول کو نہ بچایا تو پھر خانہ کعبہ، مدینہ منورہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے انقرہ میں آک پارٹی کی حالیہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیلی ظلم و جبر کے سامنے اگر پوری دنیا بھی خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو وہ پھر بھی فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم ستم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل نے انسانیت سوزی کی تمام سرحدیں عبور کر لی ہیں۔ اگر ہم شام میں دہشت گردوں کا راستہ روک سکتے ہیں تو ہم مسجد اقصی کی جانب بڑھنے والے ہاتھوں کو بھی روک سکتے ہیں۔
انہوں نے فلسطینیوں پر حملوں کو رکوانے کے لیے پہلے دن ہی سے عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ قائم رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اب تک 20 ممالک کی حکومتی یا مملکتی سربراہ، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، فلسطین کے صدر محمود عباس اور حماس تنظیم کے رہنما اسماعیل ہانیہ، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، ملیشیا کے بادشاہ اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتر محمد، ایران کے صدر حسن روحانی اور دیگر اسلامی ممالک کے رہنما بھی شامل ہیں، فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور بیت المقدس پر ہونے والے حملوں سے متعلق ان سے بات چیت کی ہے اور ان سے اسرائیل کے فلسطینی شہروں اور بیت المقدس پر برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو ناموس انسانیت کا فرض قرار دیا ہے۔ صدر ایردوان نے ابھی تک انسانی حقوق کا پرچار کرنے کا دعویٰ کرنے والے تمام مغربی ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی ٹیلی فونک رابطہ قائم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل کے معاملے میں ان مغربی ممالک سے بات چیت کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہی ہے۔ اس لیے انہوں نے عالمی برادری کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے بہائے جانے والے خون پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، اگر انہوں نے آج کچھ نہ کیا تو پھر ان پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ فلسطینیوں پر حملے مسلمانوں پر حملے نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت پر حملے ہیں۔ ترکی مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے اور جو ممالک اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کترا رہے ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اقوام عالم سے بلا امتیاز اسرائیل جارحیت کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس پروگرام کا اختتام ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اس یادگاری بیان سے کرتے ہیں جو انہوں نے 29 جنوری سن 2009 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں اس وقت کے اسرائیل کے صدر شیمون پیرس کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے عالمی اقتصادی فورم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ Mr. Prime Minister, with apologies to Prime Minister Erdogan. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Well, you know. 1 minute. Olmaz. 1 minute. Okay. 1 minute. But I'm going to hold you to the 1 minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. مسٹر پیرس، میرے سے آپ عمر میں بڑے ہیں، Sesin çok yüksek çıkıyor. آپ کی آواز بہت بلند ہے۔ Bu kadar çok yüksek میں جانتا ہوں آواز کا بلند ہونا جرم کی سائیکولوجی کی وجہ سے ہے۔ اچھی طرح جان لو میری آواز اتنی بلند نہیں ہوگی۔ جہاں تک مارنے کا تعلق ہے، آپ مارنے کے فن سے بخوبی واقف ہیں۔ ساحل سمندر پر آپ نے بچوں کو کس طرح ہلاک کیا یا مارا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کے ملک میں وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر فائز 2 شخصیات نے مجھے 2 اہم باتیں کی ہیں۔ ٹینکوں پر بیٹھ کر جب ہم فلسطین میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک الگ ہی کیفیت اور خوشی محسوس ہوئی۔ ایسا کہنے والے آپ کے وزیر اعظم موجود ہیں اور آپ مجھے اب تعداد بتا رہے ہیں۔ میں ان کے نام دے سکتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی کو تجسس ہو۔ اس ظلم پر داد دینے والوں کو بھی میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان بچوں کو ہلاک کرنے والوں اور ان انسانوں کو ہلاک کرنے والوں کو اٹھ کر داد دینا بھی میرے خیال میں انسانیت کے نام پر جرم ہے۔ دیکھیں، یہاں پر حقائق ہم برطرف نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں نے کافی نوٹس لیے ہیں، لیکن ان تمام نوٹس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس کافی ٹائم نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر صرف 2 جملے کہنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ میری باتیں نہ کاٹیں۔ 1، تورات میں 6 شق میں کہا گیا ہے کسی کو ہلاک نہیں کرو گے، یہاں پر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ 2، دیکھیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، گلاد ارسمونی، اسرائیل کا باربرزم ظلم سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ایک یہودی۔ اس کے علاوہ اسرائیل فوج میں فرائض ادا کرنے والے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کے طور پر خدمت ادا کرنے والے آفیشل، انگریزی روزنامہ گارڈین میں کہتے ہیں اسرائیل نے ظلم کی حد کر دی ہے۔
میں تمہارا بھی شکر گزار ہوں. میں نے اپنے دروازے ڈیوس کے لیے آئندہ کے لیے بند کر دیے ہیں. میرے لیے ڈیوس کا چیپٹر اب بند ہو چکا ہے اور اب تم جان لو اب میں آئندہ کبھی بھی ڈیوس نہیں آؤں گا. بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتے ہو. 25 منٹ انہیں بولنے دیا گیا اور میں صرف 12 منٹ بولا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. Let me turn this over to our host.